बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद। वेलकम टू सियासी शतरंज, एक स्पेशल एपिसोड आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन ज़ोर शोर से होने वाले हैं, इंतखाबी मुहिम जारी है, कैंपेन की जा रही है और वोटर्स को कहा जा रहा है कि आप ज़रूर निकलिएगा, वोट दीजिएगा। और वोटर्स सोच रहे हैं कि वोट किसको दिया जाए। ऐसे में मज़हब कार्ड बहुत इस्तेमाल होता है। मजहबी जमातों का बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, ये हम सब जानते हैं। और मजहबी जमातों का जब जिक्र आए तो यकीनन जमात इस्लामिया में सर फहरिस्त नज़र आती है। अब सवाल ये है कि जमात इस्लामी के इतने अच्छे प्रिंसिपल्स, इतना अच्छा उनका मंशूर, लेकिन फिर भी पावर में नहीं आ पाती। कहा जाता है स्टेटस को इनसे राजी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट इनसे राजी नहीं है। सिस्टम को बदलने की बात करते हैं, IMF को ख़त्म करने की बात करते हैं, सूदी निज़ाम और ख़त्म करने के साथ साथ शरीयत की बात करते हैं। शायद यही वजह है कि जमात इस्लामी को वो मौका नहीं मिला जिसके वो शायद हकदार हैं। अब देखना यह है कि आने वाले इलेक्शंस में नौजवान किस हद तक जमात इस्लामी को पसंद कर रहे हैं और कितना वोट देंगे। गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। सिराज साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अब सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ में पहले आपके कुछ प्रोफाइल के क्वेश्चन से पूछना चाहूँगा। आप कहते हैं कि जमात इस्लामी ने आपको बदल दिया। कैसे बदला आपको जमात इस्लामी ने हुजूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लिहाज से कि जमात इस्लामी ने हमारी सोच बदली, हमारी मंजिल बदली, हमें एक नस्बुलैन दिया, नज़रिया का, एक फ़लसफ़े का तोहफ़ा दिया। वरना आम नौजवानों की तरह हम भी यही सोचते थे कि पढ़ेंगे फिर मुलाजिमत करेंगे। मुझे वो दिन याद है जब गांव की कुछ एल्डर्स ने मिलकर मेरे वालिद साहब को मशवरा दिया कि ये बहुत बासलाहियत है, इनको अरब भेजें, सऊदी अरब भेजें। किसी ने मशवरा दिया कि मिस्त्री खाने में बैठाएंगे तो ये बहुत अच्छा मिस्त्री बनेगा। लेकिन कुछ नौजवानों ने मेरे वालिद साहब को यही अपर की कि आप इनको हमारे हवाले कर दें, हम इसको पढ़ाएंगे। फिर ये इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुन थे, वो मुझे उठा के एक ट्यूशन सेंटर में ले गए और उस एक महीने के ट्यूशन सेंटर में इम्तिहान के लिए भी तैयारी की, 8वीं क्लास के लिए। और उस एक महीने में मुझे बिल्कुल एक नई दुनिया मिल गई कि जिस दुनिया में हम जिस स्टेटस के लिए सोच रहे हैं उससे एक और अच्छी दुनिया मौजूद है। वो नज़रियाती दुनिया है, वो इनकलाबी दुनिया है। बस वो दिन और आज के दिन हम लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड कुछ दिनों पहले का ही, कहते हैं पाकिस्तान में सियासत शरई नहीं। आप भी क्योंकि एक मजहबी जमात के सरबराह हैं, आपकी नज़र में क्या पाकिस्तानी सियासत शरई है? उनका स्टेटमेंट तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन सियासत तो गोश्त की तरह है। एक हराम गोश्त है, एक हलाल गोश्त, एक हराम दूध और एक हलाल दूध। तो अगर आप भेड़, बकरी, भैंस का दूध पीते हैं तो ये हलाल दूध है। लेकिन अगर आप किसी हराम जानवर का दूध पीते हैं तो वो आपके लिए हराम है। इसी तरह जिस सियासत का मकसद दुनिया में अल्लाह के दीन का गलबा हो, मखलूक खुदा की खिदमत हो, तो ये नबवी सियासत है जो हमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। और जिस सियासत का मकसद अपनी ज़ात या अपना ख़ानदान या अपना कोई ख़ास ग्रुप को गालिब करना हो, तो ये बिल्कुल एक दुनियावी सियासत है। शायद मौलाना फजल रहमान ने उस सियासत की तरफ इशारा किया हो जिसका मकसद अपनी ज़ात को प्रमोट करना हो या अपने ख़ानदान को मजबूत बनाना हो या पैसा कमाना हो या कोई इस दुनिया में एक मसनूई और जाली। यही है सिराज साहब, ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो शरई तो नहीं हुई वैसे। यही टारगेट्स हैं, अपने अपने मफादात की जाने। नहीं, एक वो सियासत है जो हम करते हैं। ज़ाहिर है हम इसी नीयत के साथ सियासत करते हैं कि इसमें जितना हम वक़्त गुजारते हैं, लफ्ज़ बोलते हैं, कदम उठाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अल्लाह ताला क़यामत में इसका हमें अजर देगा। इसलिए कि मेरा और मकसद क्या है सिवाय इसके कि इस दुनिया में अल्लाह का दीन गालिब हो। यानी न पैसा मेरा मकसद है, न बंगला बनाना मकसद है, न वज़ीर आज़म बनना। वज़ीर आज़म बराए वज़ीर आज़म, इसलिए कि हम तो 2 बार वज़ीर ख़ज़ाना मैं रहा हूँ, सेनेट में रहा हूँ, सूबाई असम्बली में रहा हूँ।
اگر دنیا ہماری مقصد یا ہمارے بھائیوں اور ساتھیوں کی مقاصد میں شامل ہوتا تو وہ کماتے، لیکن آپ نے کراچی میں نہیں دیکھا کہ عبدالستار افغانی صاحب کا جنازہ بھی کرائے کے گھر سے نکلا۔ تو اگر وہ دنیا کے لیے سیاست کرتے تو وہ یہاں کا بہت بڑا لینڈ لارڈ بن سکتا تھا، بزنس مین بن سکتا تھا، سرمایہ دار بن سکتا تھا، اس لیے کہ میئر تھا کراچی کا، کروڑوں اور اربہ پیسہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو ہماری یہ سیاست جو ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، تاکہ ایک ایسا نظام آ جائے جس میں اللہ کی حاکمیت ہو اور اللہ کا نظام غالب ہو۔ آمین آمین۔ پاکستان کی سیاست میں مذہبی جماعتوں کا کردار سراج صاحب، اور تاریخ پہ اگر نظر ڈالی جائے تو ہمیں IJI بھی نظر آتا ہے، ہمیں MMA بھی نظر آتا ہے۔ آپ کی نظر میں جو مذہبی ووٹ ہے پاکستان میں، یہ کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، اور رول کیا رہا ہے مذہبی جماعتوں کا پاکستانی سیاست؟ ظاہر ایک بہت بڑا ووٹ ہے اور ایک بہت فیصلہ کن طاقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جتنا ان سے نفرت کا چاہے، اختلاف کرنا چاہے، لیکن آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اور کردار مذہبی سیاسی جماعتوں کا پاکستان کی تاریخ میں، چاہے وہ IJI ہو، MMA ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، TLP ہو، سنی تحریک ہو، اور دیگر جماعتیں ہوں؟ دیکھیے، میں مذہبی جماعتوں کا نمائندہ نہیں ہوں، میں تو جماعت اسلامی کا، پاکستانی سیاست کے نمائندے ہیں۔ میں پاکستانی سیاست کا بھی نمائندہ نہیں ہوں، میں جماعت اسلامی کی سیاست کا نمائندہ ہوں۔ آپ پیپلز پارٹی کا بوجھ مجھ پر ڈالیں، آپ مسلم لیگ کا بوجھ مجھ پر ڈالیں، آپ JUI کا بوجھ مجھ پر ڈالیں، تو یہ تو آپ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ آپ میری ذات کے بارے میں مجھ سے پوچھیں، میری جماعت کے بارے میں مجھ سے پوچھیں، میری سیاست کے بارے میں مجھ سے پوچھیں، میری کارکردگی کے بارے میں مجھ سے پوچھیں۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے ذات کے بارے میں جواب دینا ہے یا اس گروپ کے بارے میں جس کو لیڈ کر رہا ہوں۔ تو میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں، میں جماعت اسلامی کی حوالے سے آپ کو ہر سوال دینے کے جواب، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بوجھ بھی اٹھائے تو میں نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ نہیں اٹھا سکتے، آئی ایگری، کمپلیٹلی ایگری۔ لیکن سر کیا ہے کہ بہت سارے یہاں پہ نوجوان ووٹرز ہیں جو مذہبی جماعتوں سے کتراتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں مذہبی جماعتوں کا کردار پاکستان کی سیاست میں اتنا تسلی بخش نہیں رہا ہے۔ آپ بڑے احتیاط سے بات کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ میں عرض کروں کہ آپ مذہبی جماعتوں کی سیاست پر بات کریں، اگر میں کبھی صدر بنا ہوں، اگر میں وزیر اعظم بنا ہوں، اگر میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں، ایسا کوئی موقع ہمیں نہیں ملا ہے اب تک۔ یہ تو جب ایک بار ہم اقتدار میں آئیں گے، اس کے بعد آپ جائزہ لے لیں، تجزیہ کریں، میرا محاسبہ کریں، پروگرام میں بھی کریں، چوک اور چوراہوں میں بھی کریں، ہم ہر سزا کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر وہ موقع مجھے ملا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں یوتھ ہی دین کو پسند کرتا ہے، خاص کر طالب علم، کالجز کا، یونیورسٹیوں کا، اسکول کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کالجز میں، یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوا کرتے تھے اور طلبہ کو اپنے ووٹ کا استعمال کا موقع ملتا تھا، تو وہ جھوم جھوم کر نعرے لگاتا تھا، اسلامی انقلاب کا رہبر و رہنما مصطفیٰ کا۔ جماعت پر اعتماد کرتے تھے، جمعیت پر اعتماد کرتے تھے۔ میں خود ایک کالج کا منتخب صدر ہوں، میرے بعد الیکشن بھی نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ پابندی لگی۔ اور میں آپ کے علم میں لانا چاہوں کہ کراچی یونیورسٹی ہو، پنجاب یونیورسٹی ہو، پشاور یونیورسٹی ہو، قائد اعظم یونیورسٹی ہو، یہ بڑے بڑے یونیورسٹیاں اور جامعات میں یونین کے الیکشن میں طلبہ سے زیادہ طالبات اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور اس وقت بھی جو یوتھ کا سب سے بڑی تنظیم ہے وہ JI یوتھ پاکستان ہے، جماعت اسلامی پاکستان کا جو یوتھ ونگ ہے، بہت فعال ہے، ہر جگہ موجود ہے، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں وہ نظر آتا ہے۔ تو میں اس لیے یعنی شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے ان کے دو ہی محوری چیزیں ہیں، ایک اسلام اور دوسرا پاکستان۔ وہ دوسروں کی طرح خود غرض نہیں ہے، وہ مفادات کے اسیر نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک ایسے یعنی ایک محبوب کی تلاش میں ہے، اور وہ محبوب ان کا ایک خوبصورت پاکستان اور ایک اسلامی پاکستان ہی ہے۔ بہت سارے ووٹرز کہتے ہیں سراج صاحب کہ جماعت اسلامی کبھی پاور میں آئی نہیں ہے، اب بھی نہیں آئے گی، کیا فائدہ ووٹ دینے کا؟ انہیں آپ کیا جواب دیں گے؟ جماعت اسلامی جہاں
پاور میں آئی ہیں وہاں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. میں کراچی میں ہوں تو یہاں تو 2 بار ہم میئر بنے ہیں ہمارے, اور آج کراچی میں جو بھی ترقی کا کوئی خوشحالی کا کوئی نشان ہے وہ یا نعمت اللہ خان کا ہے یا عبدالستار افغانی کا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان کو لوگوں نے ووٹ دیا, وہ پچھتائے ہیں یا؟ بہت اچھا کام تھا ان کا, لیکن پچھلے الیکشن تو جیت کے ہار گئے, ہاتھ کو آیا منہ کو نہ لگا. میں عرض کروں, دوسری بات یہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر رہا ہوں. ہم نے وہاں خواتین کے لیے یونیورسٹی علیحدہ بنائی, گرلز میڈیکل کالج بنایا, غیر سودی بینکاری شروع کی, VIP کلچر کا خاتمہ کیا. اور یہ مثال ہے, ہم نے وزراء کی تنخواہیں کم کر کے 18,000 پر لائے تھے, اور آج بھی اگر ہاسپٹلز میں کوئی بڑی عمارت آپ کو نظر آتی ہے اس زمانے کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے. اگلی بات یہ ہے, بڑا موقع نہیں ملا نا سر, بڑا قوم کو موقع. سمجھنا چاہیے کہ اگر اس الیکشن میں بھی یہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار رہا, عدالت غیر جانبدار رہی, اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہی, تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 76 سالوں میں ہوا ہے آج تک غیر جانبداری؟ اگر 76 سالوں میں کوئی اچھا کام نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آج اس کا مطالبہ نہ کروں. 76 سال میں نہیں ہوا ہے تو اس لیے میں شدت کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 ادارے غیر جانبدار رہے تاکہ پاکستان مضبوط ہو, جمہوریت مضبوط ہو, سیاست مضبوط ہو. ان میں سے ایک ہی ادارہ ہے جو حکومت اور سیاست کا محور ہے, جو انہیں کنٹرول کرتا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب بڑی مقبول شخصیت ہیں کراچی میں اور پاکستان میں. ان کا ایک جملہ ہے کہ ہم جیت رہے ہیں, ہمیں جیتنے دیا نہیں جا رہا. آپ مقبول ضرور ہیں اور آپ کے لیے کہا جاتا ہے آپ قبول نہیں ہیں. تو اس ایک ادارے سے قبولیت کا سرٹیفکیٹ کتنے وقت میں حاصل کریں گے سراج صاحب؟ دیکھیے اس وقت یہ جو سیاسی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ کون ہے؟ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے کارندے ہیں. ان سے قرضے لینے کے لیے, کشمیر کو انڈیا کے حوالے کرنے کے لیے, ڈاکٹر عافیہ خاموش رہنے کے لیے, فلسطین کی بات نہ کرنے کے لیے, یہی چہرے ہیں جو اس وقت اخبارات کے صفحات لے کر اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو خرید کر قوم کے سامنے اپنے آپ کو آپشن کی طور پر پیش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا ایجنڈا ایک ایسا پاکستان ہے جو باوقار ہو, جس کا اپنا نظریہ ہو, جس کی کرنسی مضبوط ہو, جس کا پاسپورٹ باوقار ہو اور جو کسی کا مقروض نہ ہو, جس کو کوئی تانا نہ دے, جہاں افراد اور خاندانوں کی بجائے قانون کی حکمرانی ہو, خاندانوں کی بجائے انصاف کی حکمرانی ہو, تو پھر چوائس تو جماعت اسلامی ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں جتنا بھی عرصہ لگے لیکن اچائی کی طرف سفر تو جاری رکھنا چاہیے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. خواتین و حضرات, آپ کہیں مت جائے گا, یہاں ہم لے رہے ہیں شارٹ کمرشل بریک. ویل بی رائٹ بیک.